बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम नाज़रीन बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग जो है वो किस नहज पे जा रही है और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। और आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 40 मुल्कों का एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है और इस इत्तेहाद में भारत भी शामिल हो रहा है। और क्या होगा इस अब भारत और ईरान के ताल्लुकात पहले तो बहुत अच्छे रहे माजी की तारीख में देखा जाए, तो अब भारत खुल के सामने आ रहा है। और क्या वो भारत से ईरान से जंग करेगा भारत, और इन जो 40 ममालिक का इत्तेहाद बन रहा है जिनका ये प्लान है कि आबना हुर्मुज़ खुलवाया जाए, अब भारत भी उसमें शामिल है, यूएई भी इसमें शामिल है। इसके ऊपर तफसीली आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है, अब आम आदमी के लिए नाजरीन जीना इंतहाई मुश्किल हो गया है और आम आदमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक धमकी दी थी ईरान को कि हम इनको पत्थर के दौर में लेके जाएंगे, लेकिन बाज़ाहिर जो सूरत हाल बन रही है वो ऐसे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पत्थर के दौर की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह महंगाई का एक तूफान है, इक्तिसादी सूरत हाल इंतहाई दगरगूं है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, कारोबार के मौके यहाँ पे है नहीं, और ऊपर से महंगाई में इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। और इस सब सूरत हाल में नाज़रीन जो अफसोसनाक सूरत हाल है जो आप लोग देख रहे हैं, हम सब लोग हैं, हम 25 करोड़ अवाम नहीं है, 25 करोड़ मैं समझता हूँ कि ये भेड़ बकरियां हैं जिनके ऊपर हुकूमत जब डंडा लेके इनको हाँकती है, लोग वैसे ही उधर ही उसी तरफ चले जाते हैं। और कोई इसके ऊपर चूंचना नहीं हो रही है, कोई इसके ऊपर एहतजाज नहीं है, कोई इसके ऊपर बोल नहीं रहा है कि इतनी महंगाई का एक तूफान है। अब इस बात को माना जाता है कि इस जंग के बाद जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो मुश्किल हुई है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है पाकिस्तान के लिए जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं और जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो बेतहाशा इजाफा किया गया। हमने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, अगर उनका जायजा लिया जाए तो जितनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है किसी पड़ोसी मुल्क में, भारत में नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ, नेपाल में नहीं हुआ, श्रीलंका में नहीं हुआ, अफगानिस्तान में नहीं हुआ, किसी ऐसे मुल्क में इतना इजाफा बेतहाशा इजाफा नहीं किया गया है जितना पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अब आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, रोजगार के मौके पाकिस्तान में नहीं है, और जो सनतें थी वो भी बंद, उनका पहिया भी जाम हो चुका है। और अब ऐसी सूरत हाल में आवाम के लिए मुश्किल से मुश्किल दिन होते जा रहे हैं। अब आपको बताते चलें कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो लेवी टैक्स है, जो जिसको लेवी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा 120-25 रुपए वो लेवी टैक्स लिया जा रहा है। और मिला जुला के सारे 150 रुपए के ऊपर 150 रुपए फी लीटर टैक्स लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत पर। इसमें डीजल भी है, पेट्रोल भी है। और हुकूमत, हमने अपने एक प्रोग्राम में पहले कहा था कि अगर हुकूमत आवाम का ख्याल रखती और ये चाहती कि आवाम के ऊपर ये बोझ ना डाला जाए तो पेट्रोल, ये जो लेवी टैक्स है या दीगर जो टैक्स हैं, इनमें कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता था। लेकिन रातों रात हमने देखा कि हुकूमत ने 137 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो ये कहते थकते नहीं थे कि हमने आवाम को ये रिलीफ दिया, हमने आवाम को वो रिलीफ दिया, जी पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मार्केट में ये हो गया और हमने उसके बरक्स से इसको बरकरार रखा। लेकिन अब उनकी खामोशी जो है, अब इस हवाले से तो खामोशी है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया जाता है तो चुप लग जाती है इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए इन हुक्मरानों को, और अवाम के ऊपर ये पास ऑन कर दिया जाता है बोझ। अब ये एक बहुत बड़ा बोझ है, अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अवाम एहतजाज के लिए कोई निकल नहीं रहा है, हुकूमत के खिलाफ कोई बोल सकता नहीं है, जो बोलता है उसकी बोलती बंद कर दी जाती है। तो ये एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल हो चुकी है। ऐसे माहौल में जब आपके पास रोजगार के मौके नहीं है, जब आपकी सनतें बंद होती जा रही हैं, जब इंतहाई मुश्किल हालात हैं, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने का मतलब ये है कि इससे तमाम चीज़ें इंटरलिंक है, जो खाने पीने की अशिया हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, अब उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आएगा। गुज़श्ता जो हुकूमत ने ऐलान किया था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का, उसमें भी यही हुआ था कि उसके बाद महंगाई की एक नई लहर आई थी, और अब तो बहुत बड़ी लहर आएगी जिससे आटा, दालें, चावल, चीनी, ये वो अशिया हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की जाती हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ था और मज़ीद अब इजाफा होने जा रहा है। अब वो किसान जो ट्रैक्टर चला के अपने खेतों में अब ये गंदम पैदा करता है, दीगर अजनास पैदा करता है, अब मुझे बताएं वो किस तरह सर्वाइव करेगा? एक आम बंदा जो टैक्सी ड्राइवर है, जो रिक्शा ड्राइवर है, जो रेडी चलाता है, अब उनके लिए ये सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में मैं ये समझता हूँ कि
جرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو لوگ پھر جرائم کی طرف بڑھیں گے، جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو لوگ پھر جرائم کی طرف بڑھیں گے۔ تو حکومت کو میرے خیال سے ایسے اقدامات اٹھانے سے پہلے جو باقی اس کے معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے اس حکومت کے اس فیصلے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ کیا ہوگا، لوگ کیسے سروائیو کریں گے۔ 25 کروڑ عوام کے اوپر راتوں رات ایک بھاری بھرکم مہنگائی کا بم مارا گیا ہے، اور بموں کی برسات تو اسرائیل میں اور ایران میں ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں جو مہنگائی کے بم گر رہے ہیں وہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اس وقت حکومت کی جانب سے بیوروکریٹس کو، وزراء کو اور مشیروں کو مفت پٹرول دیا جا رہا ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے پٹرول میں کٹ لگا رہے ہیں، لیکن مزے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کٹ لگانے کا یہ بات ہی نہ کی جاتی۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تمام بیوروکریٹس کو جن کو مفت پٹرول دیا جا رہا ہے، آج سے پٹرول ان کو مفت پٹرول کی جو فراہمی ہے وہ بند کی جا رہی ہے۔ تمام وزراء، تمام سرکاری جو لوگ ہیں جن کو پٹرول مفت مل رہا ہے، ان کا پٹرول مکمل بند کیا جا رہا ہے جب تک کہ صورتحال قابو میں نہیں آ جاتی، جب تک کہ جنگ کا ماحول ختم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اس کی سپلائی جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر بحال نہیں ہوتی ہے، تب تک کسی ایک شخص کو، سنگل شخص کو، سب سے پہلے وزیر اعظم اعلان کر دے کہ سب سے پہلے میں اور میرا پورا سٹاف ہم کوئی فری مفت پٹرول نہیں لیں گے۔ اس کے بعد تمام وزراء اعلیٰ، تمام گورنرز اور تمام بیوروکریٹس، تمام جو اشرفیہ ہے جن کو یہ مراد حاصل ہیں، ان کی یہ مراد بند کی جائیں، ان کو مفت پٹرول، مفت بجلی، یہ والی سہولیات بند کی جائیں اور عوام کی گردن کے اوپر چھری چلانا بند کی جائے۔ حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر عوام کا ان کو احساس ہے تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا اضافہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کر کے عوام کے منہ سے نوالا چھینا گیا ہے۔ یہ عوام، کافی سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ بول نہیں سکتے ہیں، وہ اپنی آواز پہنچا نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ اب بولیں تو کیسے بولیں، کس کے آگے اپنا رونا روئیں۔ اب یہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے عوام کے لیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے حکومت نے جو عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک بم مارا ہے، اس کے اثرات آنے والے دنوں میں بہت بھیانک قسم کے اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے حکومت کی جانب سے، اور اب مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مزید اضافہ ہو۔ یہ تو 137 روپے 38 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے، اور کچھ ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اگر مزید صورتحال ایسی رہی، جنگ جاری رہی، تو پیٹرول کی قیمت میں مزید 200 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا، اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 250 سے 300 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں عوام کے لیے مزید مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونے والی ہیں۔ حکومت ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایسے فیصلے کرے جو عوامی مفادات کے لیے ہوں، جو عوام کے لیے بہتر ہوں، نہ کہ عوام کی گردنوں کے اوپر چھری چلائی جائے۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ ایران میں 70 لاکھ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ وہ اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ رضاکارانہ طور کے اوپر اس جنگ میں حصہ لیں گے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ ایک بڑی خوش آئند ہے کہ 70 لاکھ شہری جو ہے وہ نکل کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس جنگ میں حصہ لیں گے اور اس حق و باطل کے مارکے میں ہم سفارہ ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور اس سے مزید جو ہے وہ ایرانی قوم کے حوصلے ہیں اور ایران کی جو افواج ہیں ان کے حوصلوں میں اضافہ ہوا ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے یو کے کے وزیر خارجہ نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور ایک 40 ممالک کا اتحاد بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آبنہ ہرمز کھلوانے کے لیے ان ممالک، تمام یہ 40 ممالک جو ان سے رابطہ کیا جائے گا، اور ایک اجلاس بھی طلب کیا تھا انہوں نے، اور اس میں بھارت شریک ہوا ہے، یو اے ای شریک ہوا ہے، اور یو اے ای تو کھل کے امریکہ کو یہ کہہ چکا ہے کہ صاحب بہادر، آپ تب تک نہ نکلیں جب تک ایران کو مکمل طور کے اوپر کمزور نہیں کیا جاتا، تب تک آپ اس جنگ بندی سے باہر نہ نکلیں۔ اب یہ یو اے ای نے کہا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، اور اسرائیل سے پہلے ہی وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، سفارتی تعلقات بحال کر چکا ہے یو اے ای۔ اب یو اے ای کھل کے ایران کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھل کے بھارت بھی اب آ چکا ہے۔ اگر ماضی کی تاریخ میں نظر دوڑائی جائے تو بھارت کے اور ایران کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، لیکن اب آبنہ ہرمز کھلوانے کے حوالے سے جو اتحاد بنتا جا رہا ہے، 40 ممالک کا بننے جا رہا ہے، اس میں بھارت نے شرکت کی ہے، اور بھارت نے یہ کہا ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ بنے گا۔ اب اگر اس اتحاد کا حصہ بنتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کھل کے
ایران سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اتحاد میں جانے کا مقصد یہی ہے۔ اب اس اتحاد کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد آنے والے دنوں میں کس حوالے سے کام کرے گا، کیا ایران کو کس حوالے سے انگیج کیا جائے گا، اور آبنائے ہرمز، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز میں نہیں کھلوا سکتا ہوں اور نہ میری ضرورت ہے، میرے پاس تیل و گیس کے ذخائر بہت ہیں، جن ممالک کے پاس تیل و گیس نہیں ہے وہ جا کے آبنائے ہرمز کھلوائیں، جس میں یو کے سر فہرست تھا، اور یو کے میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی جو قلت پائی جا رہی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اب یو کے نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یونائٹڈ کنگڈم نے، کہ وہ 40 ممالک کا اتحاد بنائے گا، اور اس اتحاد کے ذریعے ایران کو کس حوالے سے انگیج کیا جائے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلتا ہے۔ کیا براہ راست ایران کے ساتھ جنگ کی جائے گی، ایران کو مجبور کیا جائے گا، یا کس حوالے سے ایران سے بات کی جائے گی کہ وہ آبنائے ہرمز کھولے؟ اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 40 ممالک کا جو اتحاد بننے جا رہا ہے یہ کیا صورتحال اختیار کرے۔ اچھی اس میں جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اب کھل کے سامنے آ گیا ہے ایران کے خلاف، اور اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور یو اے ای بھی جو ہے اس اتحاد میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ یو اے ای میں جو ایرانی شہری ہیں ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جا رہا ہے۔ وہاں ایرانی شہریوں کا جو کاروبار تھا وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، وہاں ایرانی شہریوں کو ان کے جو فلائٹس ہیں ان میں ان کو فلائی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کی گاڑیاں، ان کی جو املاک تھیں ان کو وہاں نقصان پہنچایا جا رہا ہے یو اے ای کی جانب سے۔ تو ایرانی شہریوں کو یو اے ای میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اہم خبر یہ بھی ہے ناظرین کہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اب اگر جنگ بندی نہیں ہوتی ہے تو وہ ایران کی جو عوامی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، ان کو تباہ کرے گا، ان کو ڈسٹرائے کرے گا۔ اور اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ یہ گزشتہ شب ایک بڑا برج تھا ایران میں، اس پہ حملہ کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا۔ اب ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اس برج کو فوجی کمک کے لیے اور فوجی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ بظاہر انہوں نے یہ اس کا بہانہ بنایا ہے، لیکن ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اب وہ عوامی تنصیبات کو تباہ کرنے کے اوپر آ گئے ہیں۔ بجلی کے جو گھر ہیں، بجلی گھر جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو پینے کے صاف پانی کے پلانٹس لگے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، ان کے اوپر امریکہ کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی بے شرمی کی انتہا کراس کر دی ہے جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں۔ اب وہ ایسے گنونے اور اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ایرانی جو شہری ہیں، عام شہری ہے، اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا، یہ متعدد بار ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ رجیم چینج کریں گے، لیکن ایسی صورتحال میں رجیم چینج آپ وہاں کے عوام کو اپنے خلاف کر رہے ہیں، تو رجیم چینج کرنے کے تو خواب ہیں ٹرمپ کی جانب سے، لیکن یہ جو صورتحال، یہ جو بے شرمی کے جو اقدامات ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں کہ عوامی تنصیبات کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹی، ہاسپٹل، برجز، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی بہت سارے برجز ہیں جو خلیجی ممالک میں کہا ہے کہ اب ہم ان کو تباہ کریں گے۔ ان کی ایک فہرست بھی انہوں نے جاری کی ہے، تصویروں کے ساتھ ان کے نام بھی جاری کیے گئے کہ ان برجز کے نشانہ بنایا جائے گا۔ اگر مزید ہمارے برجز کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کی جانب سے تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ مزید گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے ناظرین کہ یو اے ای نے پاکستان سے $2.5 ارب جو ہیں وہ واپس مانگ لیے، اور یو اے ای کا کہنا ہے کہ یہ جو آپ نے ہمارے پیسے، یو اے ای نے پاکستان کے بینک میں ڈپازٹ رکھے ہوئے تھے پاکستان کی درخواست کے اوپر، یہ سمجھیں کہ اس کو ادھار تھا، تو اب یو اے ای کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ پیسے جو ڈالر ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ $2.5 ارب بن رہے ہیں جو گزشتہ 4-5 سال سے پاکستان کے پاس ہیں۔ تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اپریل کے اینڈ تک حکومت یہ پیسے واپس کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے، اور مزید ٹیکس لگائے جائیں گے عوام کے اوپر، اور ٹیکسوں کا ایک مزید بوجھ، پہلے ہی عوام ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور مزید ٹیکس لگا کے یہ پیسے پورے کر کے یو اے ای کو واپس کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے یو اے ای کی جانب سے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ واپس مانگے جا رہے ہیں یو اے ای کی جانب سے، کیونکہ یو اے ای براہ راست جنگ میں ملوث ہو چکا ہے، اور اب پہلے ہی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو اب یہ نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اور پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، پاکستان کی عوام کے جو مشکلات ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس تمام تر جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب جو اکانومی ہے، عالمی اکانومی، وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اور آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے آپ کو یہ چند اہم معلومات تھی ان سے آپ کو آگاہ کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نئے ولاگ میں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔